जनाब अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई दोस्त फ़ज़ल वदूद वेल्थ टॉक में आपको खुश आमदेद कहता है। नई एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज का टॉपिक जो है वो मुझसे, चूँकि मैंने थोड़ा सा पहले इसको डिस्कस किया था काफ़ी पहले, लेकिन आज इसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। टॉपिक है हमारा आज का डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, और क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या देखना चाहिए, इसमें इट्स अ टेक्निकल प्रोडक्ट, तो इसकी डेफिनेशन और इस किस्म की चीज़ें हम समझेंगे। और इसके साथ साथ एंड करेंगे प्रोग्राम, आपको छोड़े जाएंगे एक ख़याल के साथ, एक अच्छी बात के साथ। देखें जी, ये प्रोग्राम आपका है और ये मेरी अपॉर्चुनिटी है थ्रू इस मीडिया के आप बहन भाइयों से जिनसे अभी मुलाकात नहीं हुई, और बहुत सारे वो जिनसे मुलाकात हो चुकी है, कारोबारी या एक आपके पते की बात तो हम करते ही करते हैं रिलेटेड टू टेक्निकल साइड, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हों या इंश्योरेंस हो, और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। इसके साथ साथ थोड़ी सी हार्ट टू हार्ट, दिल से दिल की बात भी होनी चाहिए। आप हमारे बहन भाई हैं, कम्युनिटी में हम रहते हैं, काम करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और जो मुझे जानते हैं, आई एम मोर ऑफ अ रिलेशनशिप गाय दैन अ बिज़नेस पर्सन। तो मेरे ख़्याल में सिंसेरिटी और एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचना और अच्छा शेयर करना वो ज़रूरी है। दाने पानी का और रिस्क का वादा तो अल्लाह का है, वो तो सबको मिल ही रहा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में रिस्क के पीछे दौड़ के भी देखा और उसकी ना फ़िक्र करके भी देखा। अल्लाह ने बहुत दिया और शायद उस वक्त ज़्यादा दिया जब मैंने उसकी फ़िक्र कम की। तो चलें जी, आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। टॉपिक जैसे मैंने अर्ज़ किया वो है डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि डिसेबिलिटी इंश्योरेंस आपको एड्रेस करती है कि अगर आप डिसेबल हो जाएं, काम ना कर पाएँ, उस सूरत हाल में आपको पता है बिल्स तो नहीं रुकेंगे साहब, चाहे वो आपकी मॉर्गेज है या यूटिलिटी बिल्स या ग्रॉसरीज़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो तो चलता रहेगा। तो उसका बंदोबस्त करना यकीनी तौर पे हमारे लिए ज़रूरी है, और ये ज़रूरी उस वक्त और भी ज़्यादा हो जाता है जिस वक्त कैनेडियन लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट, और आप दोस्तों को पता है कि मेरी एक बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है अंडरराइटिंग में, इंश्योरेंस में, और मैं सिर्फ कोई सेल्स पर्सन नहीं हूँ। आई एम ए रिटायर्ड कह लीजिए अंडरराइटर और चीफ अंडरराइटर। तो मेरे पास जो डेटा होता है वो कैनेडियन लाइफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट का है, किसी अपना कुछ का घड़ा हुआ नहीं है, ख़ुद का क्रिएटेड नहीं है, और उनके पास डेटा बड़ी क्रेडिबल सोर्स हेल्थ कनाडा, और उधर से उनको नंबर मिलते हैं। अगर उन नंबर्स को हम देखें एक मिनट के लिए तो बड़ा क्लियर हो जाता है कि जो डिसेबिलिटी इंश्योरेंस है उसकी हमें सबको बहुत ज़रूरत है। बिकॉज़ उनके डेटे के मुताबिक अगर आप उनकी वेबसाइट पे भी जाएं, और अगर कोई बहन भाई चाहें तो इंश्योर प्रो पे 905-607-5000 पे मुझे अपना ईमेल या फ़ोन करके ये पूरा आर्टिकल मुझसे ले भी सकते हैं। मैं प्रिंट करके लाया हूँ बेसिकली। उसमें वो ये कह रहे हैं कि 3 में से 1 बंदा, वा कैनेडियन, 1 आउट ऑफ 3 कैनेडियंस, वो बिफोर रीचिंग एज 65 लाइफ में एक दफ़ा एटलीस्ट 90 डेज़ और मोर, 3 महीने या उससे ज़्यादा की डिसेबिलिटी फेस करता है। ये उनके डेटा है।
بیسڈ آن آج تک جو ان کے پاس ریکارڈ میں ہے. تو اگر اتنی زیادہ ریشو ہے کہ ہر 3 میں سے ایک آدمی یا ورکنگ پرسن میل اور فیمیل گوئنگ ٹو فیس ڈسیبلٹی, دین ڈیفینیٹلی ہماری جو انویسٹمنٹ اینڈ اوور آل فنینشیل پلاننگ ہے لائف کی, ہمارے پاس گھر بھی ہے, ہم جمع بھی کر رہے ہیں, ہم نے RRSPs بھی شروع کیے ہوئے ہیں, TFSA بھی ہے, کوشش ہو رہی ہے کہ ایک کے بعد دوسرا گھر کیوں نہیں لے رہے, رینٹل انکم آنی چاہیے, ہر کوئی اس دوڑ میں لگا ہوا ہے. اور غلط بھی نہیں ہے کیونکہ ہم سب یہ چینل موسٹلی ہم امیگرینٹس دیکھتے ہیں, اور میرے خیال میں جو نمبر 1 اور بھی وجوہات ہوں گی, لیکن جو نمبر 1 وجہ اپنے ملکوں کو چھوڑ کے ویدر اٹس انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش اور اینی ادر پرسن ہو کین انڈرسٹینڈ اردو اور ہندی اینڈ واچنگ دس پروگرام اور لسننگ ٹو دس پروگرام, ان کی جو موسٹ کامن ریزن ہے اپنا ملک چھوڑ کے یہاں آنے کا, وہ فنینشیل ریزن ہے. تو اس لیے پھر کلیئرلی بات ہے کہ ہمیں اپنے فنینشیل فیوچر کو اپنے لیے, اپنے پیاروں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے اسے سیکیور کرنا ہے. تو اگر یہی بات ہے اور اگر ہمارے پاس ڈیٹا بتا رہا ہے کہ 3 میں سے ایک نے ایج 65, اور ایج 65 بڑی امپورٹنٹ ہے, دس از اے ایج جہاں تک ایٹ لیسٹ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے کام کرنا ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ نیو ریٹائرنگ ایج تو اب 72 ہے, لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر اتنے زیادہ اسٹرانگ چانسز ہیں ڈسیبلٹی کے, تو پھر یہ یقینی طور پہ ایک ضروری شے ہے آپ کے پاس ہونی چاہیے. ادروائز کیا ہوگا, بل نہیں رکیں گے, یا اپنے TFSA میں سے پیسہ نکالیں گے, RRSP سے نکالیں گے, لائن آف کریڈٹ میں سے بورو کریں گے, کچھ نہ کچھ کریں گے تو بل ادا کریں گے. تو وائی ناٹ ون شوڈ ہیو اے ڈسیبلٹی انشورنس. کتنے میں آپ کو مل سکتی ہے اس کے لیے, اور کون سا پلان بہتر ہے, اس کے لیے آپ ڈیفینیٹلی ہمیں کال کیجئے 9056075000. انشور پرو کی ٹیم اور میں آئی ایم آلویز دیئر ٹو اسسٹ یو ود واٹ از دا بیسٹ پروڈکٹ. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آئی ایم دا ون ہو فائنلائزز. اگر میرے کسی اسٹاف نے بھی اگر کال ریسیو کی ہے, ایٹ دا اینڈ میں ہی اس پہ ڈسکس کرتا ہوں آن اے 1-on-1 بیسس, تو وہ آپ کیجئے. چلیں صاحب, چند چیزیں جو کہ بہت ضروری ہیں آپ کو بتانی, اس پہ چلتے ہیں. ڈسیبلٹی انشورنس جو ہے, اکثر مجھ سے کویسچن کیا جاتا ہے کہ جی یہ کتنے % پوری کور کرے گی یا کیا ہے یہ, اگر میرے پاس ایک سے زیادہ ہے تو کیا یہ مجھے سب سے بینیفٹ ملیں گے یا کس طرح ہے. تو میں یہ واضح طور پہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو جرنل آئیڈیا ہے ڈسیبلٹی انشورنس کا, وہ یہ ہے کہ یہ آپ کی جو ایک ریگولر انکم ہے اس کا 60 سے لے کے 65% تک کور کرتی ہے. فارمولا انہوں نے کس طرح یہ ارائیوڈ ایٹ 60 اور 65%, اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بہت سارے امپلائمنٹ ریلیٹڈ ایکسپینسز کم ہو جاتے ہیں, تو ان کا ڈیٹا یہ بتا رہا ہے کہ اس بیس پہ انہوں نے 60 to 65% جو ہے ڈسیبلٹی کو کریٹ کیا کہ 60 to 65% انکم یہ آپ کی ریپلیس کرے. ابھی جو ہے اس میں پھر اس طرح کی بات آ جاتی ہے کہ واٹ ٹو کنسیڈر وین بائنگ ڈسیبلٹی انشورنس. تو آپ انشورنس خریدنے سے پہلے یہ چیک کیجئے کہ آپ جہاں پہ جاب کرتے ہیں آپ کے امپلائر نے گروپ ڈسیبلٹی کوریج آپ کو آفر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اچھا, اب اس میں 2-3 چیزیں ہو جاتی ہیں کہ اگر تو آفر ہو رہی ہے ضرور لیجئے, مگر اس میں چیلنج یہ بن جاتا ہے کہ کیا ہمیں اپنی جاب کی گارنٹی ہے کہ یہ ہمیشہ چلتی رہے گی. یہ ایک ایشو بن جاتا ہے. مانیے ایک صاحب کے پاس اچھا گروپ
انشورنس کے اندر ڈسیبلٹی پلان موجود ہے، مگر کیا اسے پتہ ہے کہ کل کو اگر اس کے پاس جاب نہیں ہے اور پھر کوئی چوٹ لگی تو اس کا بندوبست ہو پائے گا کہ نہیں؟ کیونکہ جاب رکھنے پہ ہمیں گارنٹی ہے یا نہیں. آپ اپنی پرفارمنس کو تو اچھا کر کے میک شور کر سکتے ہیں کہ آپ کا امپلائر ہمیشہ آپ سے خوش رہے، لیکن جو اکنامک کنڈیشنز ہیں اس میں اکثر بزنسز بند ہو جایا کرتے ہیں. اب دیکھ لیجئے کووڈ کی وجہ سے بہت سارے بزنسز کلوز ہو گئے ہیں، ابھی اور ہوں گے. اس صورتحال میں اگر آپ کے امپلائر نے آپ کو گروپ بینیفٹ دیے بھی ہوئے ہیں تو کیا وہ رہیں گے؟ یہ ایک وہ کویسچن ہے جس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. اس لیے اپنی پرائیویٹ جو ڈسیبلٹی انشورنس ہے وہ ہونا اٹ میکس سینس، اور یہ اتنی زیادہ ایکسپینسو بھی نہیں ہے. ڈسیبلٹی انشورنس کے کہہ لیجئے کہ دو پارٹ ہیں. ایک النس کی وجہ سے جب آپ کا ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ یو کین ناٹ ورک، یا یہ ہے کہ ایکسیڈنٹل کوئی چوٹ لگ گئی، کوئی سلپ اینڈ فال ہو گیا، کام پہ چوٹ لگ گئی تو ون بیکمز ڈسیبلڈ اینڈ کین ناٹ ورک. تو یہ دونوں کو بھی کور کرتا ہے. آپ اس کو الگ الگ بھی خرید سکتے ہیں. اس کے پھر دو پارٹ کہہ سکتے ہیں. ایک شارٹ ٹرم ڈسیبلٹی ہے اور ایک لانگ ٹرم. اگر ہم اس کو ٹائم کی بیس پہ ڈیوائڈ کرنا چاہیں تو دو ٹائپ کی ہو سکتی ہے، شارٹ ٹرم ڈسیبلٹی اینڈ دا لانگ ٹرم ڈسیبلٹی. جو شارٹ ٹرم ڈسیبلٹی ہے وہ اپ ٹو 6 months آپ کو کور کرتی ہے. اینی تھنگ بیونڈ 6 months از بیسکلی جو ہے وہ لانگ ٹرم ڈسیبلٹی میں فال کرتا ہے. مان لیجئے کہ آپ کے پاس امپلائر کی طرف سے بھی ڈسیبلٹی نہیں ہے انشورنس اور اپنی پرسنل بھی نہیں لی ہوئی، تو سم بینیفٹس ای آئی بھی دیتی ہے. اس کے چند رولز کیا ہیں وہ ابھی ڈسکس ہم کر لیتے ہیں. اس کا ایک ایلیجبلٹی کرائیٹیریا ہے. کمپلیٹ ڈیٹیل تو آپ کو ای آئی والے امپلائمنٹ انشورنس والے ہی بتائیں گے، لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں آپ کی جو ہے نا وہ یوزلی وہ آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا امپلائر آپ کو کوئی سک ڈیز دیتا ہے تو آپ وہ سک ڈیز پہلے یوز کریں، اس کے بعد ان پیڈ ڈیز کے لیے آپ ای آئی اپلائی کریں. سیکنڈلی اس میں کچھ لمیٹیشنز آ جاتی ہیں کہ منیمم کتنے آورز اے ویک آپ نے کام کیا ہو دین یو بیکم qualified فار گیٹنگ ای آئی انشورنس. اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن آپ ان سے ای آئی کی ویب سائٹ پہ ڈبل چیک کیجیے گا اگر آپ نے کرنا پڑے آپ کو اپلائی. 20 hours اے ویک اور مور اس کی ریکوائرمنٹ ہوا کرتی ہے. اینی تھنگ بیونڈ 6 months از کنسیڈرڈ لانگ ٹرم ڈسیبلٹی. اچھا، لانگ ٹرم ڈسیبلٹی جو ہے وہ لانگ ٹرم ڈسیبلٹی صرف اس چیز کو سجیسٹ کر رہی ہے کہ اگر آپ ایسے ڈسیبل ہو گئے کہ جو لانگ ٹرم ہے، اٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ کا بینیفٹ جو ہے اب تا حیات فار دا انٹائر لائف چلے گا. یہ اکثر مسکنسیپشن ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ تو پھر اگر میں 100 years زندہ رہوں تو مجھے ملتی رہے گی. نہیں، لانگ ٹرم ڈسیبلٹی اس کو کہیں گے جس کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو گو بیک ٹو اے ورک within 6 months, it's going to take longer. That case becomes a case which falls into long-term disability definition. Long-term disability کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک پہ چلتے ہیں، اس کے بعد واپس آئیں گے اور لانگ ٹرم ڈسیبلٹی کو ڈسکس کریں گے. اسٹے ود می. تھینک یو. ویلکم بیک دوستو. آپ واچ کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں ویلتھ ٹاک. آج کا ٹاپک ہے ڈسیبلٹی انشورنس.
بریک پہ جانے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے شارٹ ٹرم ڈسیبلٹی. کوئکلی اگر میں ریکیپ کروں تو اینی تھنگ لیس دین 6 months از کنسیڈرڈ شارٹ ٹرم ڈسیبلٹی. لینے کے طریقے میں نے یہ عرض کیا کہ دیکھیے اگر آپ کے امپلائر آپ کو دے رہے ہیں تو دیٹ کوڈ بی اے گڈ سورس, لیکن اس میں یہ لمیٹیشن آ جاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس ان دنوں میں جاب نہیں ہے اور آپ ڈسیبل ہو گئے ہیں تو پھر یو آر کائنڈ آف آؤٹ آف لک. پھر ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا کہ اگر آپ کے اپنے پاس بھی نہیں ہے اور آپ کا امپلائر بھی آپ کو آفر نہیں کر رہا, کیونکہ اٹس ناٹ مینڈیٹوری کہ ہر امپلائر آپ کو ڈسیبلٹی انشورنس یا گروپ انشورنس پرووائڈ کرے, تو اس صورتحال میں کچھ بینیفٹ ای آئی دیتا ہے. ہم نے اس کا کرائٹیریا چیک کیا, جیسے فار ایگزامپل کتنے منیمم آورز آپ نے کام کرنا ہے, اور اگر آپ کے پاس کوئی سک لیوز ہیں تو پہلے وہ چاہتے ہیں ای آئی والے کہ وہ آپ ان کو استعمال کریں اور اس کے بعد وہ آپ کی کچھ ہیلپ کر سکتے ہیں سکنس کے کیس میں. مگر وہ کوئی زیادہ بینیفٹس ہیں یا نہیں آپ ان سے ڈسکس کیجئے, نارملی اتنے زیادہ نہیں ہیں. دیٹس وائی اٹ از آلویز ریکمینڈیڈ دیٹ یو ہیو یور اون پرائیویٹ ڈسیبلٹی انشورنس. جب آپ ڈسیبلٹی انشورنس, ایک چیز میں یہاں پہ ٹیکس پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کرتا چلوں, جب ڈسیبلٹی انشورنس آپ نے اپنے پیسوں سے خریدی ہے تو اگر اس کا بینیفٹ لینے کا وقت آیا تو وہ انکم آپ کی ٹیکسیبل نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ کا امپلائر آپ کے بہاف پے کر رہا ہے تو پھر آپ کا جو ڈسیبلٹی کا بینیفٹ ہے دیٹ ول بیکم ٹیکسیبل. یہ ایک بات ہو گئی. لانگ ٹرم کی بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بات شروع کی تھی لانگ ٹرم ڈسیبلٹی. تو لانگ ٹرم ڈسیبلٹی اگین 60 to 70% جو ہے نا وہ کور کرتی ہے, اور لانگ ٹرم کی باری آتی ہے شارٹ ٹرم سے گزر کے, دین دا لانگ ٹرم ڈسیبلٹی ہوتی ہے. اچھا, اب یہ جو لانگ ٹرم ڈسیبلٹی ہے اس میں ڈیفینیشن بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیا کور ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اس میں. اور اکثر کیا ہوتا ہے کہ بین بھائی جو ڈسیبلٹی انشورنس کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ چونکہ ان کی نالج کم ہوتی ہے اس فیلڈ میں, تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک کمپنی ایک ایجنٹ نے آپ کو $100 میں آفر کی, دوسرا 70 میں کر رہا ہے, تو جی 70 والی اچھی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے, آپ کو اس کی ڈیفینیشن سمجھنی ہے. ڈیفینیشن کیا ہے؟ ڈیفینیشن ہے کہ ایک قسم کی شرائط سمجھ لیجئے کہ اس میں یہ کور ہوگا, اس میں یہ کور نہیں ہوگا. دو موٹا ڈیفرنس آپ کو میں بتاؤں تو ڈیفینیشن میں ایک ہے اینی آکوپیشن اور ایک ہے اون آکوپیشن. اینی آکوپیشن مینس آپ کو ڈسیبل قرار اس وقت دیا جائے گا اور آپ اس وقت کوالیفائی کریں گے کہ جب وہ یہ سمجھیں کہ آپ کسی بھی پروفیشن کے قابل نہیں رہے. یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ. آپ سمجھ لیجئے کہ آپ ٹرک ڈرائیور تھے, اب آپ ریسیپشنسٹ کے طور پہ کام نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. دیٹ از اینی آکوپیشن. چونکہ ڈیفینیشن بڑی سخت ہے, اس کی پریمیم بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو اون آکوپیشن. اون آکوپیشن کیا ہے؟ ایک ڈینٹسٹ ہیں اور وہ مان لیجئے کسی ایکسیڈنٹ میں ان کا آرم فریکچر ہو گیا ہے, اوبویسلی ڈینٹسٹ اب پرفارم نہیں کر سکتا. ایک کمپیوٹر پہ کام کرنے والا ہے, اس کو چوٹ لگ گئی ہے. ایک کارپینٹر ہے, ایک آٹو مکینک ہے, ایک ٹرک ڈرائیور ہے, ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے. آئی کین گیو اے لانگ لسٹ جو کہ میں ایوری ویک کسی نہ کسی سے بات کر رہا ہوتا ہوں اور ان کو یہ کوریج دے رہا ہوتا ہوں اور یہ ضروری ہو جاتی ہے. تو ان کے لیے اون آکوپیشن کی ڈیفینیشن بڑی امپورٹنٹ ہے, اور میں جو دیتا ہوں میں اون آکوپیشن آلویز ریکمینڈ کرتا ہوں, جس کا فائدہ کلیئرلی یہ ہے کہ اگر ایک ڈینٹسٹ ہے اور وہ کام نہیں کر پاتا تو اس کو کل کو ریسیپشنسٹ نہ بننا پڑے, وہ اپنے ہی فیلڈ میں اپنی ڈسیبلٹی
کلیم کر سکے. اچھا, اب ڈسیبلٹی کی بھی لینتھ ہو سکتی ہے, 2 سال کی بھی آپ لے سکتے ہیں, اپ ٹو ایج 65 بھی ہے, کم زیادہ ہے, اور اکارڈنگلی اس کی کاسٹ ہے جو کہ آپ کی پروڈکٹ کی بیس پہ اس کو وہ ڈیفائن کرے گی. اس کے علاوہ آپ نے جو چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے جب آپ لیں, تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ایکسکلوژنز یا لمیٹیشنز کے بارے میں تو نہیں کوئی بات کی. ابھی اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں نے کل ہی ایک پالیسی کسی کی اپروو ہوئی ہے, ان کی ایک لیگ سرجری ہوئی ہے. ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ اس کی کوئی لمیٹیشن تو نہیں ہے, کل ان کو پھر اسی میں کوئی چوٹ ہو تو ان کا کلیم تو نہیں ڈینائی ہو جائے گا. تو یہ مجھے تلاش کر کے ان کو ان کے مطابق کی پالیسی لے کے دینی تھی. اگر کل کو پھر چوٹ لگے تو ان کو اس وجہ سے کلیم میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. ادر بینیفٹ یہ ہے کہ منتھلی آپ کو کیا ملے گا, اس کے ٹیکس کے جو ہیں وہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو دیکھنی ہیں. انڈیویجول جو ڈسیبلٹی ہوتی ہے اس میں ایک اور فیچر بڑا اہم ہے کہ مان لیجئے کہ آپ ابھی ڈیو ٹو یور بجٹ ابھی آپ ایک لمبا پلان خرید نہیں پاتے, آپ کہتے ہیں ابھی 2 سال کی دے دیجئے, تو کیا اس میں گارنٹی یا گارنٹیڈ رینیویبلٹی موجود ہے؟ کیا وہ رینیو ود ون فون کال کی جا سکے گی یا دوبارہ سے اس کی فل فلیج انڈر رائٹنگ اور سارا کچھ کروانا پڑے گا؟ دیٹس اے گریٹ فیچر. اس کا خیال آپ ضرور رکھیے گا اگر آپ ڈسیبلٹی انشورنس لینا چاہیں. اور چاہیں نہیں, میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ آپ کو لازمی آپ کے پاس ہونی چاہیے. ریممبر, ہم نے شروع میں بات کی کہ اگر ایج 65 تک پہنچتے کینیڈا میں 3 میں سے 1 بندے نے فیس کرنا ہے ڈسیبلٹی کو, تو پھر ڈسیبلٹی کی ہمیں ڈیفینیٹلی ضرورت ہے. میں اپنے نوٹس دیکھ رہا ہوں کہ کوئی امپورٹنٹ چیز تو نہیں رہ گئی. وہ پاکستان میں جب ہم اسٹوڈنٹ تھے نا جی, تو جو لوگ میرا خیال ہے پنجاب سے ہیں, پنجابی سمجھتے ہیں, وہ اس طرح سمجھیں گے کہ وہ ہم کہتے ہوتے تھے کہ اور یار میری بوٹی کتنے ہے. ہم وہ بوٹیاں بنا کے پیپر لکھنے جاتے تھے. اور جو میرے دوست کراچی سے ہیں وہ غالباً پھرا یوز کرتے تھے ورڈ اس کے لیے. تو میں نے کراچی میں بھی پڑھا ہے, میں نے لاہور میں بھی پڑھا ہے, تو مجھے یہ دونوں سلینگس پتہ ہیں. تو جی یہ اوور آل ہے انشور پرو فنانشل سروسز. ہم تمام کمپنیز جو انشورنس میں ڈسیبلٹی آفر کرتی ہیں ہم ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. ڈیفینیشن, ان کی ٹیکنیکل سائڈ, بینگ انڈر رائٹر فار ویری لانگ ٹائم, آئی کین سرٹنلی اشور کہ آپ کو جو پلان دیا جائے اس میں ڈیفینیشن وائز, بینیفٹ وائز, آپ کی کرنٹ ہیلتھ کنڈیشن وائز آپ کو کوئی بعد میں کلیم کے وقت کوئی دشواری نہ آئے, دیٹ از سپر امپورٹنٹ. اور ریٹس تو ہمارے ہمیشہ سے گارنٹی ہوا کرتے ہیں, جس کا ریزن بڑا سمپل ہے. میں کسی ایک کمپنی کو ریپرزینٹ نہیں کرتا, میں آپ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, اپنے کلائنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, اور ایک ڈاکٹر کی طرح اچھا پرسکرپشن, اچھا انشورنس پلان, انویسٹمنٹ پلان آپ کو دیتا ہوں جو آپ کے لیے اچھا رزلٹ مہیا کرے. یہ تو تھا اوور آل ایک ڈسیبلٹی پہ ایک اوور آل. اب تھوڑی سی ہارٹ ٹو ہارٹ, دل سے دل کی بات تھوڑی سی کرتے ہیں, کیونکہ پروگرام آپ کا ہے اور میری یہ خوش نصیبی ہے کہ اس پروگرام کے تھرو میں آپ تک پہنچ پاتا ہوں. تو یار بات بہنوں بھائیوں یہ ہے کہ لائف میں سٹریس بہت زیادہ, اکثر ہم سنتے ہیں جی لائف میں بڑا سٹریس ہے. تو میرا خیال کہ یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. تو پھر کیا کریں کہ یہ چیزیں جو ہیں ہمارے کنٹرول میں آ جائیں. میں خود تو کوئی اتنا عقل مند آدمی نہیں ہوں, لیکن یہ ہے کہ
اچھے دوست اور اچھی کتابیں پڑھنے کا شوق بھی اور سننے کا، تو وہ میں کہیں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا آپ سے شیئر کروں ایک چھوٹی سی بات مجھے بڑی اچھی لگی. اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم ہر وقت یہ جو ریٹ ریس ہے اس میں بھاگے پھر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں اور پریشان ہیں. تو وہ میں سن رہا تھا، وہ کسی نے کہا کہ ایک جنگل میں ایک ہرن صبح کو اٹھتا ہے اور اس فکر میں ہوتا ہے کہ مجھے آج سارا دن تیز بھاگنا ہے، اگر میں نے سستی کی تو جنگل کا بادشاہ شیر مجھے کھا جائے گا. ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ یار وہ جو بڑا سیٹ ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں پھر رہا ہے، بزنس وہ بڑی موجیں کر رہے ہیں. تو اب شیر کی بات سن لیجئے. جنگل کا بادشاہ شیر صبح کو اٹھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ یار اگر آج میں تیز نہ بھاگا اور ہرن پکڑا نہ گیا تو میں بھوکا مر جاؤں گا. تو بھائیوں بہنوں، سٹریس جو ہے یہ تو ہے ہی ہے. اٹھ کے بھاگنا روزانہ پڑھنا ہے، چاہے کوئی ہرن ہے اور چاہے شیر. جو بھی سرکمسٹینسز ہیں اس میں کسی نہ کسی نوعیت کا سٹریس تو ہے. اصل بات یہ ہے کہ اگر ہمیں اوپر والے نے آج صبح اٹھا دیا تو آج کا دن اچھا گزاریے. اور ایک چیز سٹریس کنٹرول کرنے کے حوالے سے میں کہیں اور سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اکثر ہم یہ کہتے ہیں یار بہت سٹریس ہے کسی، یا یہ سچویشن بڑی سٹریسفل ہے. سٹریس کہنے کی بجائے ہم اپنا لفظ چینج کر لیں اور ہم کہیں یہ سچویشن بڑی چیلنجنگ ہے، مجھے تھوڑا سا چیلنج آ گیا ہے. تو جیسے ہی ہم سٹریس کے لفظ کو چھوڑ کے چیلنج کہیں گے تو انسان کا برین بڑی زبردست چیز ہے. چیلنج کو انسان فوراً قبول کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ سٹریس کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کو ٹیکل کیسے کریں. تو اوپر والے سے دعا ہے کہ آپ جہاں پہ بھی یہ سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں خوش و آباد رہیں. کوشش کریں کہ لائف میں جو سٹریسز ہیں وہ چھوٹے چھوٹے چیلنجز ہیں. دوڑ رہے ہیں تو یہی زندگی ہے، اور دوڑنے بھاگنے میں ہی برکت ہے، چاہے آپ شیر ہیں اور چاہے ہرن ہیں. اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. کیپ ویل. اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. اگلے ایپیسوڈ میں اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے. آپ کا دوست، آپ کا بھائی فضل ودود فرام انشور پرو فائنینشیل سروسز. تھینک یو.